मुजम्मिल साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मैं तमाम सामीईन से पूरे अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, बिन कहे रहा नहीं जाता। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, बिन कहे रहा नहीं जाता। गर कहूँ माँ मारी जाती, वरना बाप कुत्ता खा जाता। मौका भी ऐसा है, बड़े से बड़े आलिम दीन को भी 5 ही मिनट का वक्त दिया गया है। मेरे वालिद मोहतरम ने खिताब में इरशाद फरमाया, 5 मिनट में रोटी ठंडी नहीं होती, तकरीर खत्म होती। 5 मिनट में रोटी ही ठंडी नहीं होती तो तकरीर खत्म होती। सब लोग इस वक्त टॉप 10 से चल रहे थे, मैं अनलिमिटेड टॉप 10 से चलूंगा। मसला ये है मेरे नौजवान दोस्तों, जो मैं 4 मिसरे आपके सामने पेश किया, आप समझ गए होंगे। अब तक कुरान और हदीस की बात हो रही थी, हजरत अकाबिर उलमाए किराम पेश कर रहे थे। इस वक्त मैं आपके जज्बात को पेश करना चाहता हूँ, आपके प्यार और इश्क को पेश करना चाहता हूँ। लेकिन एक वादा आप हजरात करना पड़ेगा, जिस अमन के साथ आप हजरात आए हैं, इन अकाबिर का सबक लेकर उसी अमन के साथ जाएं इंशाअल्लाह। मेरे निहायत दोस्त जनाब अलहाज शाहिद साहब ने अपने नज़ामती कलिमात में इरशाद फरमाया कि उस कमीने का नाम न लो। जब कुरान अबू लहब का नाम लेता है, कुरान गंदा नहीं होता। हम उस कमीने का नाम लेंगे तो जैसा गंदा कैसे होगा। मैं उसे कमीना कहूंगा, रजील कहूंगा, नामालूम बाप की औलाद कहूंगा, लेकिन कुत्ता नहीं कहूंगा, खिंजीर नहीं कहूंगा। अगर मैं इस वक्त उसे कुत्ता कहूं, कल हशर के मैदान में पूरे कुत्ते मेरा दामन थाम कर पूछेंगे, मुसम्मिल कभी हमने नबी के साथ गुस्ताखी नहीं की, लेकिन हमारी जात को समीने के साथ मिलाया क्यों? करता है, दुनिया की हर शय मोहब्बत करती है। एक वाकया सुनने मेरे दोस्तों, मेरे नबी एक दस्तरखान में तशरीफ फरमा थे। रोटी तो थी लेकिन सालन और सिरका नहीं था। अचानक एक शहद की मक्खी आई, आका के कान में भिनभिनाने लगी। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस मक्खी से बात किया। मक्खी अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमारे शहद को नोश न करेंगे तो हमारी किस्मत बाकी रह जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद मंगवाया और उसको नोश फरमाया। उसके बाद आका ने उस मक्खी से पूछा कि बताओ तुम शहद कैसे जमा करते हो? मक्खी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बागों को जाते हैं, गुलिस्तान को जाते हैं, फल और फूल से रस चूसते हैं और हर रस मीठा नहीं होता, कोई मीठा, कोई खट्टा, कोई फीका होता है। लाते हैं मकानों और ठिकानों में जमा करते हैं, लेकिन जब हमारा बादशाह और मलिका जाकर उस पर आप पर दरूद पड़ता है तो रस भी शहद बन जाता है। सारी कायनात मेरे नबी से मोहब्बत करती है, इसीलिए मैंने शुरू में अर्ज किया, किसी जानवर के साथ मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो कमीना है, कमीना है, कमीना है। और नाम भी लूंगा कि कमलेश तिवारी, तो क्या समझता है ये दुनिया और दुनिया के मुसलमान सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, बीवी बच्चों से मोहब्बत करते हैं, धन दौलत से मोहब्बत करते हैं, इज्जत आबरू से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब सवाल मेरे नबी का आता है तो हर चीज कुर्बान कर देते हैं। और जो मेरे नबी के सामने गुस्ताखी करता है,
دیا کملیش تیواری، اب تیری زندگی کا سورج غروب ہو چکا ہے، میرے بڑے ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہے، میں معافی چاہتا ہوں، پھانسی کا مطالبہ کرو یا نہ کرو، کملیش تیواری کی قسمت میں پھانسی ہی ہے۔ پھانسی کا مطالبہ ہو یا نہ ہو، باہر سے صورت کملیش تیواری کی قسمت میں پھانسی ہے، اس لیے کہ اگر اس کو ڈپارٹمنٹ اور پولیس نے اسے حراست میں لے کر حفاظت کی کال کٹہری میں بٹھا کر صبح اور دوپہر رات کا ناشتہ اور کھانا دے کر حفاظت کر رہی ہے، اس بات کا ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ کملیش تیواری، تیری زندگی کے وہی باقی دن رہ گئے جو جیل کے اندر تو رہے گا، اگر تجھے حکومت معاف بھی کر دے، سرکار معاف بھی کر دے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اس ملک کے 25 کروڑ مسلمان تجھے معاف نہیں کریں گے۔ آدتیہ ناتھ کہتا ہے کہ ہم ہندو ہیں، ایک ہاتھ میں مالا رکھتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں بھالا بھی رکھتے ہیں، وہی آدتیہ ناتھ اور اس کے سرماؤں کو آج کا اسٹیج جواب دیتا ہے، ہم بھی محمد کے غلام ہیں، ایک ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں ننگی تلوار بھی رکھتے ہیں۔ ختم چاپٹر کلوز کملیش تیواری تیرا۔ ہم اس وقت عید منائیں گے جس دن تیری پھانسی ہوگی، اس وقت عید منائیں گے جس دن تیری پھانسی ہوگی۔ تو ختم ہو چکا، جس وقت تو نے میرے نبی کے شان میں گستاخی کی، اسی لمحے تیری بیوی تیری جورو بیوہ ہو گئی، تیرے بچے یتیم ہو گئے، تیرا گھر اجڑ گیا۔ اے ہندوستان کی حکومت و سرکار، تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ اور بات ہے کہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتے ہم، چہروں میں داڑیاں نہیں رکھتے ہم، کبھی سنت کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے کے خون کے قطرے قطرے میں آج کے نبی کی محبت موجود ہے۔ اگر تم نے تجربہ کیا تب بھی غلطی کی، اگر تم نے سازش کی تب بھی غلطی کی، تم نہیں جانتے اس قوم کو، محمد کے غلاموں کو۔ اگر تم باہر آئے گا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، کرناٹک ہندوستان کی سرکار کان کھول کر سن لے، جس وقت تو باہر آئے گا تجھے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کسی غوث کا انتخاب نہیں ہوگا، کسی ابدال خطب کا انتخاب نہیں ہوگا۔ جن نوجوانوں کو شراب پینے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے حضرات علماء کرام منبر و محراب میں کھڑے ہو کر ڈانٹتے ہیں، اگر اس شرابی کی نظر بھی تجھ پر پڑ گئی تو اس کی قسمت چمک گئی، اس کی قسمت چمک گئی۔ اس لیے کہ نبی کے نام پر مر مٹنے کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ 1920 پر 9 کے شہید غازی علم الدین سے پوچھ کر دیکھو، یہی سازش ایک مرتبہ اور گستاخی ہوئی ایک مرتبہ 1920 پر 9 میں راجپال نے میرے نبی کے شان میں گستاخی کی۔ ایک سادہ سیدھا نوجوان جسے غازی علم الدین کہتے ہیں، خدا میں اس کا نام نکل کر آیا، وہ خواب دیکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعظم کا چہرہ رکھے۔ غازی علم الدین نے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، غازی علم الدین میرے شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو آرام کی نیند سو رہا ہے۔ صبح اٹھتا ہے غازی علم الدین اور دوستوں سے ذکر کرتا ہے، دوست ایک دوسرے پڑھ کر فیصلہ کرتے ہیں، راجپال کو موت کے گھاٹ ہم اتاریں گے۔ آخر جب تکرار حد سے زیادہ بڑھ گئی، قرآن ڈالنے کی نوبت آئی، قسمت کا ستارہ چمک اٹھاتا غازی علم الدین کے نام، غازی علم الدین کا نام اٹھ گیا۔ غازی علم الدین نے ارادہ کر کے راجپال کے دکان کو گیا، موت کے گھاٹ زمین میں اتارا، آسمان میں خدا جہنم کے گھاٹ اتارا۔ ہماری طاقت موت کے گھاٹ اتارنے کی ہے، لیکن اللہ کی طاقت جہنم کے گھاٹ اتار رہی ہے۔ غازی علم الدین نے راجپال کو موت کے گھاٹ تک اتارا تو پولیس آئی اور گرفتار کر لی۔ نوجوانوں، یہ موقع جب بھی ہاتھ میں آئے گا، نہ ماں کا خیال کرنا، نہ باپ کا خیال کرنا، نہ اولاد کا خیال کرنا،
دیکھنے کا موقع آ جائے تو پیچھے پلٹ کر ہرگز نہیں دیکھنا، تو پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ سید ابراہیم صاحب جو یہاں پر تشریف فرما ہے، حالات اور حکومت کا جائزہ رکھتے ہیں، میں ان کے حاضری میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سازش میں ملک کی سرکار برابر کی شریک ہے۔ جب مدراس کے اندر طوفان آیا، وزیر اعظم مسٹر مودی صاحب نے اپنے درد کا اظہار کیا، فرانس کا ہے ہندوستان کا، فرانس میں بم بلاسٹ ہوا، ہندوستان کے وزیر اعظم مسٹر مودی صاحب نے اپنے درد کا اظہار کیا۔ جب کملیش تیواری نے 25 کروڑ مسلمانوں کا دل توڑا، کیا وزیر اعظم کے منہ میں لالی پاپ ہے؟ وزیر اعظم کے منہ میں لالی پاپ ہے؟ کملیش تیواری تنہا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، سب کے آنکھوں میں مٹی ڈال سکتے ہیں، غلامان محمد کو دھوکہ ہرگز نہیں دے سکتے۔ المسلم لا یخدع ولا یخدع، مسلمان دھوکہ کھاتا بھی نہیں، دھوکہ دیتا بھی نہیں۔ دوستوں، نوجوانوں، موقع اگر آیا تو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ میرے ابا حضور تشریف فرما ہے، میں پھر بھی ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر میرے سامنے موقع آ گیا تو میں ابا کو بھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گا۔ ایسے ہزاروں باپ میرے نبی پر قربان ہے، ہزاروں ماں میرے نبی پر قربان ہے۔ ان سے زندگی ملی، ان سے دین ملا، ان سے زندگی ملی، ان سے ایمان ملا، ان سے دنیا ملی، ان سے جنت ملے گی، آخرت ملی۔ غازی علم الدین کو پولیس گرفتار کرتی ہے۔ ارے نعرے کم کرو، میری بات سے سنو۔ ہمارے ابا جان ہی کی باتیں مجھے یاد آتی ہے کہ مسلمان نارو ہی میں چلے گئے۔ بات تو سنو، غازی علم الدین کو جب پولیس گرفتار کی گئی، جیل میں رکھا گیا، غازی علم الدین ایک دن صبح کو بڑی بشاشت کے ساتھ تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ جیلوں نے پوچھا کیا بات ہے علم الدین، کہ تیرے چہرے پہ بڑی خوشی اور مسرت ہے، چہرہ بڑا نکھرا ہوا ہے، گلاب کی شرما رہا ہے۔ غازی علم الدین نے کہا کہ میں آج خواب میں حضرت موسیٰ کو دیکھا، میں نے خواب میں آج موسیٰ کو دیکھا علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے کہ غازی علم الدین تجھے مبارک ہو، خدا نے تیری قربانی قبول کر لی۔ غازی علم الدین تجھے مبارک ہو، خدا نے تیری قربانی قبول کر لی۔ اور ابھی میں انبیاء کی محفل سے آ رہا ہوں، سرکار تیرا تذکرہ کر رہی ہے۔ جب نبی کا عاشق زمین میں نبی کا تذکرہ کرتا ہے، میرا نبی روزے میں ہمارا تذکرہ کرتا ہے، میرا نبی روزے میں ہمارا تذکرہ کرتا ہے۔ تو دوستو یہ سب سازش ہے، ہمارا اتحاد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور کام آئے گا۔ ہم حکومت ہند سے گزارش کرتے ہیں کہ یعقوب میمن کی طرح 21 سال کی مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل کا سورج طلوع نہ ہو کملیش تیواری کی زندگی میں، کل کا سورج طلوع نہ ہو کملیش تیواری کی زندگی میں۔ ایک دن بھی اگر کملیش تیواری کی زندگی کے گزرتے جائیں گے تو ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان یہ سمجھیں گے کہ حکومت ہند مسلمانوں کے جذبات سے مذاق کر رہی ہے، مسلمانوں کے جذبات سے مذاق کر رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے اکابر حضرات علماء کرام جو ہمارے جذبات کو لیے اس وقت جلسہ منعقد کیے ہیں، آپ کا کام تھا کہ آپ تشریف لائے اور حضرات علماء کرام کے بیانات کو سماعت فرمایا ہے۔ اب پورے آپ اپنے جذبات کو حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم اور دیگر حضرات علماء کرام کے حوالے کر کے آپ تشریف لے جائیں امن اور سکون کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہماری تحریک برابر اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کملیش تیواری کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ یہی آج ہمارے جذبات کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس لیے کہ نبی کا گستاخ وہ ہوتا ہے جس کے متعلق میں کل ہی حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کے خطاب بے مثال میں سنا تھا کہ ایک ہی گناہ ایسا ہے جس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اگر وہ زمین میں توبہ کر بھی دے آسمان میں خدا معاف نہیں کرتا، وہ غلطی ہے نبی کے شان میں گستاخی کرنا۔ اگر کملیش تیواری معافی بھی مانگے ہندوستان کا مسلمان معاف کرنا تو دور کی بات کی کائنات کا خالق اور مالک بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمارے ملک کو پاک فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات کا بدلہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر۔